very warm welcome to Zunaira Azhar Official. व्यूअर्स, मैं आज के न्यूज़पेपर्स जब देख रही थी और न्यूज़ चैनल्स जब सुन रही थी तो एक महीने से तकरीबन वैसे तो ये हो रहा है, लेकिन एक चीज़ ख़त्म होने को ही नहीं आ रही है। वो है मुसलसल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का इंटरेस्ट इन द मैटर्स ऑफ द एलिट्स। किसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, किसकी पोस्टिंग हो रही है, कौन कितने बिलियंस का मालिक है, और इसके अलावा फेडरल सेक्रेटेरिएट में क्या मसाइल चल रहे हैं, प्लानिंग कमीशन में क्या हो रहा है, इमरान खान पे कितने मुकदमे हैं, डार साहब क्या कह रहे हैं, मियाँ साहब कहाँ बैठे हैं, लंदन में हैं कि इटली में हैं। अखबार भरा पड़ा है उन लोगों की ख़बरों से जो इस मुल्क के एक हैंडफुल ऑफ एलीट हैं। आई थिंक हार्डली 2%, 3%, जिन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क की सारी इकॉनमी को, पॉलिटिक्स को, सोशल सिक्योरिटी को, हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। बट एट द सेम टाइम मीडिया हैज़ टू बी द वॉइस ऑफ द पीपल। मुझे लोगों के मसाइल कहीं नज़र नहीं आते, और अगर एक ख़बर लगती भी है या एक ख़बर चलती भी है किसी चैनल पे, उसका फॉलोअप नज़र नहीं आता। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी के साथ ज़्यादती कर दी, किसी भी मामले में, कोई माली मामलात हैं, कोई क्राइम्स के मामलात हैं, अगर आपने उसको रिपोर्ट किया, उसका फॉलोअप किधर है। शाहरुख जतोई केस को आप देख लें कि बहुत एक लंबे तवील अरसे के बाद हमने सुना कि जी ठीक है, उनको रहाई मिल गई। नूर मुकद्दम केस जब मर्डर हुआ तो एक ह्यू एंड क्राई थी, और सारे इंतहाई गुस्से में थे, लर्जे हुए थे कि किस कदर हौलनाक कत्ल हुआ है एक लड़की का, और उसके बाद खामोशी। फिर आपने दुआ ज़हरा का केस देखा जिसमें इतनी कंट्रोवर्सीज़ थी, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उसका फॉलोअप कहाँ तक पहुँचा है। सो मीडिया इज़ नॉट डूइंग इट्स जॉब, और उसकी निशानी ये है कि मैंने व्हेन आई रिसर्च तो मैं अपने हाथ से लिखती हूँ, बिकॉज जो चीज़ आप अपने हाथ से लिखते हैं वो आपको कभी भूलती नहीं है। तो मैंने 2 कॉलम्स बनाए, एक तरफ मैंने लिखा एलीट्स, दूसरी तरफ मैंने लिखा पीपल, और मैंने कंपैरिजन किया कि लोगों के कितने मसाइल हैं जिन पे फोकस है या नहीं है, और एलीट्स के कितने मसाइल हैं। लोगों के मसाइल से तो पेजेस भर गए हैं, और ख़बरें भी इस कदर निकालने पे मिल जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं। और उसके मुकाबले में एलीट्स के मसले वही हैं कि चीफ़ कौन बनेगा, जॉइंट चीफ़ कौन बनेगा, और जैसे ही नए चीफ़ अपॉइंट हुए हैं उनके साथ ही कुछ सहाफ़ी हजरात ने अपनी पिक्चर्स भी अपलोड कर दी, उसके साथ ही लोगों ने अपने स्टांसेस भी चेंज कर दिए, और अपने आप को उनके रूबरू पेश करने के लिए ऐसी ऐसी ट्वीट्स की कि इंसान का अगर थोड़ी सी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हो तो सर शर्म से झुक जाए। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी इस हालत ज़ार की। हम सब बोलने वाले लोग इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि हमने बोल बोल के जो बहुत ताकतवर थे उनको बता दिया है कि आप बहुत ताकतवर हैं, और हम उस पेडेस्टल से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। हमें भी एलीट रिपोर्टिंग करनी होती है, हमें भी रिचेस ऑफ द रिचेस की बात करनी होती है कि किसने क्या कर दिया और किसने क्या कहा और कौन आज कहाँ पाया गया। अगर हम थोड़ी देर के लिए अपना फोकस इन लोगों पे से हटा लें, इनको अपना एयर टाइम देना बंद कर लें, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनको अटेंशन वापस गेन करने के लिए शायद 5% भी काम करना पड़ जाए लोगों के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप टेररिस्ट को या हेट स्पीच करने वाले को कभी एयर स्पेस नहीं देते, कभी उसको एयर टाइम नहीं देते, ताकि ना उसकी बात नशर हो, ना उसके फॉलोअर्स पैदा हों, और ना उसको इतनी इम्पोर्टेंस फील हो कि वो आगे जाके अपनी उन बुरी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करे और अपने पीछे एक कल्ट फॉलोइंग डेवलप कर ले। तो मीडिया इस वक्त यही कर रहा है। मीडिया एलीट को मुस्तकिल फीड करके ये बता रहा है कि यू आर इम्पोर्टेंट एंड पीपल आर नॉट इम्पोर्टेंट। 2-3 मिसालें सिर्फ मैं आपके सामने रखूँगी कि अखबार की जो सुर्खियाँ हैं फर्स्ट पेज पे वो किन चीज़ों से भरी हुई हैं, और जब आप सेकंड पेज पे जाते हैं तो कहीं कहीं आपको कैसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं।
24 نومبر کو ہمیں پتہ چلا کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہیز اینڈڈ دا کرپشن پروسیڈنگز اگینسٹ اسحاق ڈار، اور انہوں نے اس کیس کو واپس نیب کے پاس بھجواتے ہوئے کہا کہ نیب امینڈمنٹس کے بعد ہماری تو یہ جیورسڈکشنز میں ہی نہیں آتا اور ہماری کوئی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ یہ کورٹ اس طرح کے کیسز سنے. اور وہ کیسز کون سے تھے؟ وی آل نو دیٹ ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم کے کیسز تھے. سو ایک شخص اسحاق ڈار، اس کے جانے سے لے کے اس کے وہاں پہ نماز پڑھنے جانے تک، اس کے واپس آ کے فائنانس منسٹر لگنے تک، اور ابھی تک اس کے کرپٹ پریکٹسز کے ثابت نہ ہونے تک، ہمارے لیے ہیڈ لائن میں صرف ڈار امپورٹنٹ ہے. اور ہماری جو اسمبلیز کر رہی ہیں اور جو جوڈیشری کر رہی ہے وہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے، اس کو چھوڑ ہی دیں. دوسری بڑی خبر ان فیو ڈیز میں سوائے اس کے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کو اگر سائٹ پہ کر دیں، اس نے تو خیر سب کو ہائی جیک کیا ہوا تھا نا، اس کے علاوہ کوئی خبر ہی نہیں تھی. اس کے علاوہ تھی جناب فیصل واڈا کی خبر. 25 نومبر سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کے خلاف دائر کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا، عمر عطا بندیال نے کہا یہ کہ گو کہ فیصل واڈا نے سپریم کورٹ کے سامنے غلط بیانی کی ہے، مگر تاحیات نااہلی ایک سیریس مسئلہ ہے، یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ فورجری یا عدالت کے سامنے جھوٹ بولنا یہ ثابت ہو جائے تو دنیا کی کوئی عدالت آپ کو اس طرح کا ڈیکلیریشن نہیں دے سکتی جس میں آپ پبلک آفس ہولڈر ہو سکیں. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کے لیے بزنسز رن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کہیں اگر ڈائریکٹر ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں، آپ کسی اور کیپیسٹی میں کسی اور آرگنائزیشن کا حصہ ہے، وہ وہاں سے بھی نکال دیا جاتا ہے کہ اس شخص نے فورجری کی ہے، اس شخص نے جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے، وہ بھی کورٹ آف لاء میں. ہماری کورٹس کیا کر رہی ہیں؟ ہماری کورٹس کہہ رہی ہیں کہ نہیں، یہ بہت زیادتی ہے، تاحیات نااہلی ایسا نہیں ہونا چاہیے. گو کہ فیصل واڈا مانتے ہیں کہ انہوں نے، میں ایگزیکٹ ان کے الفاظ بول دیتی ہوں، فیصل واڈا ایکسیپٹس ہی لائڈ اینڈ سبمٹڈ اے فیک ایفیڈیوٹ، یٹ اگر وہ معافی مانگ لیں تو ہم معاف کرنے کو تیار ہیں. فیصل واڈا نے فوراً معافی مانگ لی اور ان کو ان کی جو تاحیات نااہلی تھی وہ ٹرانسفارم کر دی گئی انٹو نااہلی فار ون ٹرم، یعنی کہ اب وہ نیکسٹ الیکشن میں لڑ سکیں گے. الیکشن یہ جو ٹینیور چل رہا ہے اس میں صرف ان کی نااہلی جو ہے وہ باؤنڈ رہے گی. دیکھنے میں چھوٹی سی خبر ہے لیکن اس میں لوگوں کا انٹرسٹ کہیں نہیں ہے. لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس خبر سے، اس فیصلے سے، تو شاید یہ بہت بڑی خبر ہوتی. یہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے فیصل واڈا کو لانچ کیا ہوا ہے، جو مولز ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں. فیصل واڈا ان ٹائپ کے لوگوں میں سے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ جب میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو بھی ون ٹرم تک کیا جائے تو یہ بیلنسنگ ایکٹ کہلائے گا. وہ کہیں گے ہم نے فیصل واڈا کو بھی دیا ہے، یہ ہم کو صرف میاں صاحب کو تو نہیں دے رہے، میاں صاحب کی ایکسیپشن نہیں ہے. سو فار ون مین the judiciary is ready to take not a U-turn, a complete roundabout around the justice system. اور جیسے وہ کہیں گے ویسے ہو جائے گا. تو یہ دو خبریں ہیں. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک ہی خاندان کے لوگوں کو نوازنا، ان کے لیے راستے ہموار رکھنا کہ وہ ہمارے سروں پر مسلط رہیں. سو ڈار صاحب کی خبر میں نے آپ کو سنا دی. جتنی مرضی انہوں نے کرپشن کی ہو، حدیبیہ پیپر ملز جو مرضی لے آئیں، ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. دیز آر دا انٹچبلس آف پاکستان. اس کے بعد واڈا صاحب کے ذریعے سے یہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے میاں نواز شریف کے لیے کہ وہ جب چاہیں آئیں، دوبارہ سے الیکشن لڑیں اور ان کے لیے ایک فیلڈ تیار ہو فار الیکٹورل پالیٹکس ونس اگین. نیکسٹ جو خبر میں نے پڑھی، کنٹیمپٹ کیس اگینسٹ عمران خان، جو 25 مئی کی وائلیشنز کے تناظر میں ان کے اوپر ایک کنٹیمپٹ چل رہی ہے، توہین عدالت چل رہی ہے. اس کا کیس بڑے زور و شور سے حکومت پرسو کر رہی ہے جیسے پاکستان میں اور کوئی مسائل ہی نہیں ہیں، اور اس میں روزانہ کی بنیاد پہ ایویڈنسز اکٹھی کی جا رہی ہیں. انٹیریئر منسٹری آپ کو انتہائی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اور عمران خان کے اوپر حملہ کس نے کیا اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے، ان کی FIR ابھی تک درج نہیں ہو سک رہی. سو آپ ان خبروں میں ساتھ ساتھ ڈفرینس بھی دیکھیں گے کہ ڈیپ اسٹیٹ رادر
کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کس کو چھوٹ دی جا رہی ہے اور کس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا. تو اس کے بعد یہ کہنا کہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی گئی ہے سب کو، یہ یقیناً ایک مذاق ہوگا. تو عمران خان نے جیسے ہی حقیقی آزادی مارچ کی دوبارہ سے کال دی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے بہت اچھا جیسچر دیا کہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور پریزیڈنٹ کا جو ایک رول ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل وہ ان کو ادا کرنے کا کہا، اس کے باوجود وہ اس وقت شاید معافی کے اہل نہیں ہیں. تو ایلیٹس کی خبروں میں سے ایک یہ عمران خان کی خبر میں نے آپ کو بتائی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ آپٹکس دیکھیں، ہمارے ایلیٹس کتنے انسینسٹیو ہیں ٹورڈز دا پیپل، ٹورڈز دا کنٹری. اس قوم نے، اس ملک نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے، لیکن وہ جواب میں صرف اتنا سا بھی نہیں سوچنا چاہتے کہ یہ آپٹکس کتنے برے لگ سکتے ہیں اور لوگ کتنے ہرٹ ہو سکتے ہیں. آپٹکس کیا ہیں؟ شہباز شریف کی اس وقت جو ایک بریگیڈ ہے کیبنٹ میں، اس سے بڑی کیبنٹ آپ نے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں دیکھی ہوگی. صرف اس لیے کہ 12 جماعتیں اکٹھی ہیں، سب نے اپنا حصہ مانگا ہوا ہے. تو آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے ایس اے پی ایم کی، جو کہ ایڈوائزرز ہیں ٹو دا پرائم منسٹر، اسپیشل ایڈوائزرز ٹو دا پرائم منسٹر، ان کی، اور اسٹیٹ منسٹرز کی اور فیڈرل منسٹرز کی، اور بلاول بھٹو کے فارن وزٹس وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہے ہیں. آؤٹ کم اس کا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ COP 27 جو تھی کلائمیٹ پہ ایک کانفرنس، اس میں صرف پاکستان کی سجیشن پہ ایک ایسا فنڈ قائم کیا گیا ہے کلائمیٹ جسٹس کے نام پہ، جس میں جو کنٹریز زیادہ افیکٹڈ ہیں ان کے لیے پیسے اکٹھے کیے جائیں گے، فنڈ اکٹھا کیا جائے گا. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ جس طرح ہم ڈیفالٹ کے قریب جا رہے ہیں اور جس طرح کی ہماری پذیرائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اس کے بعد اس فنڈ میں پاکستان کو پیسے کون دے گا. شہباز شریف کی آپ نے پوری بریگیڈ آف منسٹرز کی بات کر لی، بلاول بھٹو جو ہیں ان کے فارن وزٹس کی بھی بات سن لی، اور یہ سب ہو رہا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے وزٹس اور اتنے سارے منسٹرز اور اتنی بڑی کیبنٹ، ان سب کو پیسے تو ٹیکس پیئرز منی سے جا رہے ہیں نا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ملک جو ڈیفالٹ کے قریب ہے، جس میں اس وقت میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی ود دا فگرز کہ ہماری پاورٹی لائن کدھر جا رہی ہے، ہمارے ہیلتھ کیئر کدھر جا رہی ہے، اس سب کے باوجود ان سارے آپٹکس سے آپ کو کہیں نہیں لگے گا کہ ناٹ اونلی دیٹ وی آر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری، بلکہ اس وقت ہم ڈیفالٹ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بہت خوبصورت مقامات پہ نواز شریف کی فیملی کی چھٹیوں کی تصویریں دیکھی ہوں گی. سسلی میں پھر رہے ہیں یا ویٹیکن میں ہیں، آئی ڈونٹ نو اینڈ آئی ڈونٹ کیئر. لیکن آپ کو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پہلے لنڈن بھی آرام سے رہتے رہے ہیں، اس کے بعد وہ آگے چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. اور مجھے ان کی یہ تصویریں، اس قوم کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ محسوس ہوا، کیونکہ یہاں پر ان کے لیے فیلڈ تیار کی جا رہی ہے کہ وہ واپس آئیں اور الیکٹورل پالیٹکس کا دوبارہ حصہ بنیں. اور جب مشکل وقت ہوتا ہے تو ان کی فیملی ہمیشہ ملک سے بھاگ جاتی ہے، ان کی کرپشن ہمیشہ معاف کی جاتی ہے، ان کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا جاتا ہے. سو یہ ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ. اس پہ ہم پورا ایک ویلاگ کریں گے کہ ڈیپ اسٹیٹ ہوتی کیا ہے. لیکن دس از دا سپورٹ دیٹ دیز پولیٹیشینز ریسیو، اور اس وجہ سے ان کا لوگوں کے ساتھ وہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہوتا جو ہمیں باقی دنیا میں نظر آتا ہے. اب آ جائیں ہم جیسے لوگوں کے مسئلوں کی طرف، جس کی اتنی لمبی لسٹ ہے. تھوڑے سے پہ بات ہو سکے گی میں، اور مختصر رکھوں گی کیونکہ لسٹ بہت لمبی ہے. لسٹ یہ ہے کہ ٹیررزم از ریٹرننگ ٹو خیبر پختونخوا، اور بہت عرصہ ہو گیا اس کو. ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہمارے فیل ہو چکے ہیں، اور جب سے سیز فائر ختم ہوا ہے یا اس پہ مذاکرات فیل ہوئے ہیں، اس کے بعد سے انہوں نے بھرپور اٹیک کیا ہوا ہے پاکستان پہ. سوات میں جو مناظر نظر آئے اور جو اٹیکس ہوئے ہیں، ابھی 2 دن پہلے بھی شہادت نصیب ہوئی ہے ہمارے کچھ پولیس کے اہلکاروں کو اور کچھ فوجی بھائیوں کو. اس کو پوچھنے والا آئی ڈونٹ نو کوئی ہے کہ نہیں ہے. فینسنگ کے باوجود سوات تک لوگ کیسے پہنچ رہے ہیں؟ لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے خود ٹیررزم کو نو کہا ہے، ان لوگوں کو واپس سیٹل ہونے سے روکا ہے، اور یہ لوگ کیسے یہاں تک آ رہے ہیں اس کو ابھی تک مین اسٹریم میڈیا کور نہیں کر رہا. گوادر کے لوگ سڑکوں پہ ہیں کہ ان کے پاس کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے. گوادر ایک اور کہانی ہے جو کہ اس ملک کو اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا یہ کہہ کے کہ گوادر از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر. میرا صرف ایک بیسک کویسچن ہے، جس جگہ پہ پانی اور بجلی نہیں ہے وہ جگہ گیم چینجر کیسے ہو سکتی ہے؟
اور ہم 2000 سے سنتے آ رہے ہیں دس از گوئنگ ٹو بی دا گیم چینجر. سو وہاں کے لوگ بھی سڑکوں پہ ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں انکروچمنٹ کے مسئلوں پہ پیپلز پارٹی نے جو لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے, ایگزیکٹلی کراچی کی مجاہد کالونی کی اگر میں صرف بات کروں, وہاں سے لوگوں کو جس طریقے سے بے دخل کیا گیا ہے, اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کسی ملک کی شاید کوئی ملیشیا فورس ہے جو لوگوں کو اٹھا کے ان کے گھروں سے باہر پھینک رہی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو اس کے بعد بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کس طرح کہتے ہیں کہ سندھ ہمارا ہے اور یہ جیالوں کا شہر ہے اور یہ جیالوں کا پورا سندھ پروونس ہے اور ہماری مٹی ہے سندھ, اور کس طریقے سے اپنے لوگوں کو آپ نے بے گھر کر دیا ہے, اور وہ جو جگہ ہے اس کا جو کوئی بھی کلیم ہے آپ اس کے جواب میں لوگوں کو کوئی ریپلیسمنٹ دے سکتے تھے, کم از کم کوئی ٹائم دے سکتے تھے. لیکن اٹ از انبلیویبل جو سینز وہاں پہ دیکھے گئے ہیں لوگوں کو باہر اٹھا کے پھینکتے ہوئے. آن دی ادر فٹ پیپلز پارٹی از کانسٹنٹلی ان کانفلکٹ ود ایم کیو ایم کہ کہیں لوکل باڈی الیکشنز نہ کرانے پڑ جائیں. اور ایم کیو ایم نے کیونکہ ان سے ریٹن ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ہمارے یہ آپ شرائط مانیں گے. میں نے تب بھی کہا تھا سارے پروگرامز میں کہ ایسا کچھ لکھ کے بھی دے دیں تو نہیں ہو سکے گا, اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو رہا ہے. اور سفر کون کر رہا ہے؟ لوگ سفر کر رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس جب بلدیاتی حکومت تھی تب بھی اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس کے علاوہ جو کچھ کے الیکٹرک کے مسائل ہیں, جو پانی کے مسائل ہیں کراچی کے, وہ تو آپ سب جانتے ہیں. ہیلتھ کیئر ورکرز کراچی, لاہور, اسلام آباد سارے بڑے شہروں میں سڑکوں پہ ہیں. ان کے مطالبات ہیں نرسز کے بھی, ڈاکٹرز کے بھی, کہ ہمارے جو جابز کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. ان کی پروموشنز نہیں ہوئیں اتنے عرصے سے, کچھ کی جابز ریگولرائز ہونی تھیں, کانٹریکٹس رینیو ہونے تھے, وہ نہیں ہو رہے, وہ سڑکوں پہ ہیں. پھر فارمرز کا ایک مارچ ہوا تھا, کسان مارچ, اگر آپ کو یاد ہو, جس سے بات چیت کر کے رانا ثناء اللہ نے ان کو گھر تو بھیج دیا تھا. اس پہ کوئی فالو اپ نہ میڈیا نے جاننے کی کوشش کی ہے, نہ گورنمنٹ کر رہی ہے, کیونکہ گورنمنٹ تو کہیں اور مصروف ہے. تو فارمرز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, وچ اگین مینس کہ تھوڑے عرصے میں وہ لوگ شاید بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کے دوبارہ اسلام آباد کا رخ کریں گے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا. اسی طرح فیڈرل سیکریٹریٹ کے امپلائیز اسلام آباد میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں مستقل, ان کی بھی نوکریوں کا مسئلہ ہے. ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اسپیشلی ہر جگہ ریگولرائزیشن آف دیئر جابس کے لیے بہت پریشان ہیں. اسی لیے آپ کو او پی ڈیز میں, ہاسپٹلس میں مستقل اسٹرائکس دیکھنے کو مل رہی ہیں. اور سفر کون کرتا ہے؟ پیشنٹ سفر کرتے ہیں. 60 million people in Pakistan are below the poverty line. 60 million. 25 million children are out of school. 25 million children. اگر آپ کے 25 ملین بچے اسکول نہیں جاتے تو وہ کہیں مجبوری سے بیچارے کام کر رہے ہوں گے. اٹ مینس چائلڈ لیبر ہو رہی ہے. چائلڈ لیبر ہو رہی ہے تو کہیں چائلڈ ایبیوز بھی ہو رہا ہوگا, کیونکہ وہ محفوظ انوائرمنٹ میں تو کام نہیں کر رہے ہوں گے. اور ابھی جو رپورٹ آئی ہے HIV کی اسلام آباد کی یوتھ میں, اس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں ویسے ہی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. سو آپ کی جو ولنریبل یوتھ ہے اور بچے ہیں وہ اس وقت کن حالات میں ہیں, اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑی نیشن بلڈنگ کر دی اور آپ بڑے کمال لوگ ہیں اور آپ جیسی تو قوم ہی کوئی نہیں. تو کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ 33 ملین فلڈ افیکٹیز, ان کو ابھی تک کسی نے اٹینڈ نہیں کیا. سردی آ گئی ہے, پورے ملک میں گیس نہیں ہے. گیس کا ارینجمنٹ انہوں نے 6 مہینے پہلے کرنا تھا, 1 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا, کسی نے نہیں کیا. سو گرمیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ. اور اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آف کورس 67% آف دا پیپل ڈونٹ ہیو اے ڈیسنٹ ہاؤسنگ. گھر نہیں ہے لوگوں کے پاس, چھت نہیں ہے, وہ کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں, ٹیمپریری کیمپس میں رہ رہے ہیں, جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں. اسی وجہ سے انکروچمنٹ کے مسائل بھی ہیں. انفلیشن از اسکائی راکٹنگ. پاورٹی کے حالات میں نے آپ کو بتا دیے. کرائمز اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ابھی تک اس کا ڈیٹا میرے پاس نہیں آیا, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی. بٹ دا نیوز میں آج لکھا ہوا ہے کہ کرائمز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں پاکستان میں. اب آپ ان سارے مسائل کو دیکھیں جن میں نے اتنی کوئکلی اس لیے کور کیا کہ یہ بہت زیادہ تھے, اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو نیوز ہے اور ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اور ہمارے جو ڈرائنگ رومز ہیں, ہمارا جو ایپی سینٹر آف ڈسکشن ہے وہ ہے
ڈار صاحب، واڈا، نواز شریف، شہباز شریف، چیف آف آرمی سٹاف، اور بلاول بھٹو زرداری، اور سسلی اور اٹلی میں نواز شریف کی فیملی کے فوٹوگرافس، پرائیورٹیز ہمارے سامنے ہیں. اور یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہو رہا ہے یہ بھی ایک پولیٹیکل موو ہے، لیکن اس وقت کی ضرورت ہے شاید، کیونکہ لوگ اپنا، مجھے یہ لگتا ہے، کتھارسس کر رہے ہیں. اس مارچ میں عمران خان جو بھی بات کہتے ہیں وہ لوگوں کو سچ لگتی ہے، بیکاز وہ سب کچھ میں نے یہ ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر لوگ عمران خان کے پیچھے نہیں جائیں گے تو کس کے پیچھے جائیں گے؟ کیا نواز شریف کے پیچھے اٹلی جائیں گے؟ آف کورس دے نیڈ سم ون جو کم از کم ان کے مسائل کا ذکر تو کرتا ہو. وہ اس وقت عمران خان کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ کی میجورٹی آف دا پاپولیشن ان کے پیچھے جا رہی ہے، اور یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. سو اگر آپ نے پولیٹیکلی بھی فائٹ کرنا ہے، اپنی پولیٹیکل لیگیسیز بھی آگے لے کے چلنی ہے، تب بھی اس کا راستہ ایک ہی ہے، سرو دا پیپل. یو ہیو ٹو سرو دا پیپل. سی یو نیکسٹ ٹائم.